नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुज़क़ातिन हज़रात, एक अरसे के बाद आप लोगों से बातचीत का मौका मिल रहा है। कुछ तो मुल्की हालात ही ऐसे थे और कुछ बाकी मामलात भी इस तरह के थे कि ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकी। यकीनन हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, इस दौर के अंदर पाकिस्तान के 22 करोड़ में से कम 20 करोड़ लोगों के ज़हनों में तो लातादाद किस्म के सवालात ज़रूर होंगे। इसलिए कि इतनी सोच लोगों की कभी भी इस तरह की कभी नहीं हुई कि लोग अपने मुल्क नहीं बल्कि अपनी ज़ात के मुस्तक़बिल में भी ज़बरदस्त तौर पर मायूस हो चुके हों। मैं गुज़श्ता दिनों एक फ़ॉरेन ऑफिस का यहाँ DCP है, जैसे कहते हैं डिप्टी चीफ़ ऑफ प्रोटोकॉल, इस शख्स की ज़िम्मेदारी ये होती है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करता है ताकि वो फिर आगे जाके वो डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं। तो मैं उसके दफ्तर में गया तो वहाँ एक ऐसा रश था कि जैसे वो राशन डिपो में पहुँच गया। तो मैंने वहाँ 2-3 लोग हैं जो कि ज़ाहिर बात है हेड ऑफ़ द मिशन भी है, डिप्टी हेड ऑफ़ द मिशन भी है। तो मैंने उससे पूछा कि मसला क्या है। उसने कहा पहले यहाँ 100 से लेकर 150 लोग अफराद रोज़ के आते थे, इस वक्त 1500 से 2000 लोग अफराद यहाँ पर आते हैं। और ये डॉक्यूमेंट वो हैं जो कि अपनी तालीमी इसनाद को अटेस्ट करवाने के लिए आते हैं। यानी ये मज़दूर नहीं हैं कि वहाँ जाके नौकरी करेंगे या आ जाएंगे और उसके बाद दुबई चले गए या किस तरह का और तरह की सूरत हाल में लोगों को जाके उन्होंने पैसे दिए और जाली वीज़ा लगवा लिया और शिप में बैठ के चले गए। ये 2 तरह के लोग हैं जो कि पाकिस्तान मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। एक वो हैं कि जो अहलियत और काबिलियत रखते हैं और जिनकी अहलियत और काबिलियत की इस वक्त दुनिया के अंदर ज़रूरत है। मतलब कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, मतलब फाइनेंशियल फाइनेंसेस के उसके अंदर अकाउंटेंट हैं, बाकी लोग हैं, इस तरह के बेशुमार ऐसे स्किल किस्म के वर्कर और पढ़े लिखे लोग। और दूसरा वो लोग जिनके पास कुछ पैसे हैं, सरमाया है और वो जाके वहाँ पर अपना सरमाया वहाँ ले जाना चाह रहे हैं। गुज़श्ता तकरीबन पिछले साल 8,60,000 के करीब लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं और इसकी एवरेज हमारी जो है 2 लाख के करीब हुआ करती थी। इस सारे सिनेरियो के अंदर हमारे यहाँ एक तसव्वुर दिया जा रहा है कि हम बहुत आसानी के साथ पाकिस्तान को माशी तौर पर इस बेहतरीन पाँव पे खड़ा कर देंगे। और अभी तक चूँकि पाकिस्तान में सियासतदानों ने बहुत बुरी तरह की करप्शन की है और हम उनसे पैसा निकलवा लेंगे या उनको हम पकड़ के बंद कर देंगे और हम दो डंडा चला देंगे तो फिर उसके बाद होगा ये कि फिर पाकिस्तान जो आसानी से सारे लोग जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। पाकिस्तान का मसला अगर इतना आसान होता तो यहाँ किसी भी वक्त उधार पे ब्लैक वाटर्स की कुछ एक ले आते, जिनका कोई रिश्तेदार यहाँ पर ना होता, जिनका कोई बंदा ऐसा ना होता जिसने कोई यहाँ प्लॉट लेने होते, जिसके कोई प्रमोशन का मसला ना होता, ब्लैक वाटर को कहते कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों से पैसे निकलवा लो, लोगों की जायदादें जब्त कर लो और पाकिस्तान को ठीक कर लो। डर बात है, बड़ी आसानी से हो जाता है कि ऐसा मसला हल होना होता। पाकिस्तान का मामला ये है कि पाकिस्तान को ख़राब करने के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की सियासतदानों का नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर उस शख्स का हाथ है कि जिसकी किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई हेल्म ऑफ अफेयर में कोई जगह मौजूद थी। अगर वो कस्टम का छोटा सा इंस्पेक्टर था, उसने भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है। और उसके बाद उससे लेके अगर FBR का चेयरमैन था तो उसने भी लोगों से पैसे लेके मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस ना लगा के या मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लगा के इसके अंदर बाकायदा अपना हिस्सा डाला है। पाकिस्तान का अगर कोई ब्यूरोक्रेट था जो कि इंतज़ामिया का था तो उसने तहसीलदार के तौर पर, असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पर, डिप्टी कमिश्नर के तौर पर या फिर बाद में चीफ सेक्रेटरी के तौर पर भी इसमें हिस्सा डाला है। यही हिस्सा जो है पुलिस ने भी डाला है। 2 नंबर किस्म की चीज़ों को रिवाज दे के मुख्तलिफ़ किस्म के अदारे जो हैं उनकी सरपरस्ती करके, जैसे कि स्मगलिंग के अदारे की सरपरस्ती की जा सकती है, जैसे कि ख़वातीन के कारोबार की, मंशियात के कारोबार की, इसकी स्मगलिंग इसकी इजाज़त दी जा सकती है और उससे महाना मंथली पैसे कमाए जा सकते हैं। इन लोगों ने भी यही इसमें हिस्सा लिया है।
اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو کہ اسٹیبلشمنٹ سے کہا جاتا ہے، جس کو پاکستان کی فوج کہا جاتا ہے، زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے، انہوں نے کم از کم 35 سال برسر اقتدار آ کر ان ساری چیزوں کو باقاعدہ اس کی سرپرستی کر کے ان ساری چیزوں کو صرف 1-2 سال کے لیے ٹھیک کر کے بعد میں پھر خود اس سے اپنے بینیفٹ اٹھایا ہے۔ اس لیے پاکستان کا سارا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں رابرٹ فسک نے کہا تھا کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن چکا ہے کہ جس کو اگر ہم ٹھیک کرنا چاہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ شروع کہاں سے کریں۔ پاکستان کو ان ساروں نے مل کے قرض کی ایک ایسی دلدل کا شکار کر دیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اوپر تقریباً 124 کچھ 5 یا 6 ہیں وہ بلین ڈالر جو ہے پاکستان کا ایکسٹرنل لون ہے۔ 123,070 ہیں، 124 تقریباً ہو چکا ہے، کیونکہ ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی بڑھتا ہے جیسے بجلی کے میٹر چلتے ہیں۔ آج صبح اگر یہ ہے تو اس کے بعد اگلے دن اور مزید بڑھتا چلا جائے گا۔ اور یہ ڈالر جو ہیں یہ جب اس کو اگر آپ ہماری جو اس کی قیمت کم ہوتی ہے تو روپے کے اندر یہ مزید اور زیادہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پاکستان کا جو انٹرنل ڈیٹ ہے جو ہم نے بینکوں سے لون لے کے لیا ہوا ہے وہ اس وقت تقریباً 60,839 60,000 ارب ڈالر بن چکا ہے، جو 2011 میں صرف 9,266 ارب تھا۔ آپ خود سوچیں کہ اس میں کتنا ڈفرنس اب تک آیا ہے۔ یہ پیسہ ہے، روپیہ ہے جو ہم نے بینکوں سے قرض لیا ہے، جس سے ہم روزمرہ کی ضروریات چلاتے ہیں اور ہم ڈیفیسٹ فنانسنگ کرتے چلے آ رہے ہیں دن بدن۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا صرف اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے ہاں پلاننگ کی بہت زیادہ کمی رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے مقتدر حلقوں پہ کبھی ہاتھ نہیں ڈالا۔ آئی ایم ایف کی چیف نے بھی پچھلے دنوں انٹرویو دیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے کبھی آپ سے نہیں کہا کہ آپ بجلی کے اوپر پیسے لگائیں، ہمیں کب نہیں کہا کہ آپ جناب اس کے اوپر جو ہے پٹرول کی قیمت بڑھائیں۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ نے اتنا قرضہ لے لیا ہے اور اس قرضے کو آپ نے ادا کرنا ہے تو آپ جو ہے اس کے لیے بندوبست کریں کہ اس سال جو آپ نے قرضوں کی قسط ادا کرنی ہے اس کے پیسے کتنے ہیں۔ اب یہ قرضوں کی جو قسط ہے بڑی آسانی سے آپ کو سمجھا دوں، یہ آپ نے نوٹ چھاپ کر کے ادا نہیں کرنی، چونکہ یہ ڈالرز میں قرضہ ہے تو یہ آپ نے ڈالر میں ہی ادا کرنی ہے، تو ڈالر آپ کو خریدنا پڑیں گے۔ یہ وہی کیفیت ہے، اصل میں یہ 1921-22 میں انہوں نے دنیا کو اس قرضے کا شکار کرنا شروع کیا تھا، جب جرمنی جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم ہار گیا تھا۔ اس سے پہلے ریاستوں کے بڑے کم قرضے ہوتے تھے، قرضہ آدمی کے ساتھ ہوتا تھا، ایک آدمی نے بینک سے لے لیا، ایک آدمی نے کسی اور سے لے لیا۔ عموماً تاوان جنگ جو تھا وہ عموماً قبیلوں کے درمیان ہوا کرتا تھا کہ تم جنگ ہار جاؤ گے تو اتنی تلواریں دے دو گے، تم جنگ ہار جاؤ گے تو اتنی زمین دے دو گے، تم جنگ ہار جاؤ گے تو اتنے بیٹیوں کے رشتے دے دو گے۔ لیکن جب جرمنی کو انہوں نے کہا کہ تم تاوان جنگ دو گے تو اس کو یہ کہا کہ تم تاوان جنگ اس لیے اس طرح دو گے کہ تم فرانس کی اور انگلینڈ کی کرنسی کے اندر ادا کرو گے۔ اب وہ جرمن بیچارے اب روز محنت کرتے تھے، اپنی چیزیں بیچتے تھے مارکیٹ کے اندر، اور جرمنی اور انگلینڈ کی اور فرانس کی کرنسی خریدتے تھے، اور وہ ان کی استطاعت سے بہت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اندر کو اپنے چلانے کے لیے وہ نوٹ چھاپ کے جسے کہتے ہیں ڈیفیسٹ فنانسنگ۔ ڈیفیسٹ فنانسنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی قوت پیداوار 5,000 ارب ہے تو آپ کے نوٹ بھی 5,000 ارب کے چھپنے چاہیے تاکہ اس کی قیمت کا آپ کو اندازہ ہو سکے کہ برابر ہے۔ لیکن اگر آپ 5,000 ارب کی آپ کی قوت پیداوار ہے اور آپ 10,000 ارب کے نوٹ چھاپیں گے تو یہ آپ کے ہاں جسے کہتے ہیں افراط زر پیدا ہوگی۔ ایک دکان کے اندر اگر 5 لاکھ روپے کا مال ہے لیکن مارکیٹ میں 10 لاکھ روپے آ جاتے ہیں تو 5 لاکھ کا جو مال ہے وہ خود 10 لاکھ کا ہو جائے گا، کیونکہ بار بات ہے اس کی قیمت بڑھنی شروع ہو جائے گی۔ تو وہ ڈیفیسٹ فنانسنگ جو انہوں نے کرتے تھے تو ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب روٹی خریدنے جاتے تھے تو گاڑی میں نوٹ بھر کے لے کے جاتے تھے اور راستے میں پتہ چلتا تھا کہ قیمت بڑھ گئی ہے تو پھر واپس گھر جاتے تھے، مزید نوٹ لے کے آتے تھے۔ ایسے میں پھر ہوا یہ تھا کہ جرمنی کو فرانس اور انگلینڈ والوں نے کہا کہ ہم تمہارا بینک اور فلاں چیزیں خرید دیتے ہیں اور ہم تمہیں کرنسی نوٹ دے دیں گے۔ پھر ان کی بہت ساری چیزیں، ان کی انڈسٹریز انہوں نے اپنے پاس قبضے میں کر لیں، اور اس کے خلاف آپ سوچیں کہ ایک اتنی بڑی 25 سال کے اندر موومنٹ اٹھی ہے جس سے ہٹلر پیدا ہوا ہے۔ ویانا کے شہر کے اندر
وہ پیدا ہوا تھا اور اس شخص نے کہا تھا کہ یہ بغیرتی کی زندگی ہم نے نہیں گزارنی، ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور اس نے قوم کو متحد کیا تھا، اور وہ ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ آدمی تھا، وہ ڈکٹیٹر نہیں تھا، وہ مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا، وہ فوجی نہیں تھا، وہ الیکٹڈ جمہوری ریپرزینٹیٹیو تھا جو کہ وہاں آ کے کھڑا ہوا تھا، اور ہم اس کو چونکہ اس لیے گالی دیتے ہیں کیونکہ ہم انگریز کے غلام ہیں، اور چونکہ انگریز نے اس کو گالی دیتا ہے تو میں بھی کہتے دیتا ہوں، ہم اس کو ہٹلر کہتے ہیں۔ انگریز چونکہ بربر کہتا ہے، بربر وہ تھے کہ جنہوں نے جا کے آباد کیا تھا اسپین کو، اور اسپین جو تھا وہ ایک ریموٹ ایریا تھا، تباہ و برباد علاقہ تھا، اس کو آباد کیا تھا، اب وہیں سے ہم نے بربریت نکال دی، باربرزم نکال دیا، کیونکہ ظاہر بات ہے گالی دینی تھی تو گالی، تو ہٹلر کو انہوں نے گالی اس لیے بنا دی فاشسٹ ہے فلاں ہے، وہ کہتا تھا کہ تب اب اس ملک کے جو جونکیں بنی ہوئی ہیں ہم ان کو ختم کریں گے، اور جونکیں کون تھی، اس کے ریسورسز پہ قبضہ کس نے کیا تھا، وہ تھے یہودی، اس لیے وہ یہودیوں کے خلاف بہت حد تک اس نے ان کے اوپر وہ کیا تھا، کریک ڈاؤن کیا تھا، جس کو کہا جاتا ہے کہ ہولوکاسٹ، وہ بھی لمبی کہانی ہے کہ ہولوکاسٹ تھا، کتنا تھا، کیسا تھا، کیا تھا۔ تو پاکستان کے اندر بھی یہ صورتحال جو ہے بالکل ویسی ہی اسی طرح کی بلٹ اپ ہو چکی ہوئی ہے کہ اب اگر ہم پاکستان کے اندر آسمان سے بھی کوئی شخص اتر کے آئے اور وہ کہے کہ میں پاکستان کا قرضہ اتارنا چاہتا ہوں اور پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں، تو پہلے تو وہ یہ کہے گا کہ دسمبر میں ہم نے قرض ادا کرنا ہے، اس کی قسط ادا کرنے کے لیے کہیں سے ڈالر ادھار لے کے جائیں، اور وہ ڈالر ہم ادھار لیں گے، اور پھر اس ڈالر ادھار لینے کے بعد ہم اس کو پھر کہیں گے کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے 60 ارب ڈالر دینے ہیں تو ہم 65 لے لیتے ہیں، 5 ارب ڈالر سے واپس روزی کا گزارا کر لیتے ہیں، ملک چلا لیتے ہیں، اور باقی 60 ارب دے دیتے ہیں۔ یعنی بہترین اکانومی سے اس وقت وہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو مزید قرضہ لے کے آئے اور وہ قرضہ جو ہے اس سے ہم اس کو ادائیگی کر دیں۔ اس قرضے کی یہ وجہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے بارے میں ایک بات بہت دفعہ سمجھائی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو قرضہ ہے وہ اس کو آپ خرچ نہیں کر سکتے، وہ ایک ریزرو پڑا رہتا ہے تاکہ آپ مزید کسی سے قرضہ لینا چاہیں تو وہ کہتا ہے جی آئی ایم ایف کا پیسہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اگر میرا قرضہ ڈوبا تو آئی ایم ایف جو ہے اس کا پیسہ میں استعمال کر لوں گا۔ اول تو وہ کبھی استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ آئی ایم ایف آپ کو ایک پروگرام دیتا ہے، 1982 سے شروع ہے، اس کو کہتے ہیں اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرام، کہ آپ بنیادی طور پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ 2-3 کام کریں اپنے ملک کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ لوگوں پر ٹیکس لگا کے اتنے پیسے اکٹھے کرے کہ وہ قرض ادا کر سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ ریاست یہ کرے کہ کسی نہ کسی طور پر اس سارے عرصے کے اندر امپورٹس جتنی بھی ہو رہی ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا قدغن مت لگائے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ناشپاتی منگانا چاہتا ہے آسٹریلیا سے تو اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کو ساؤتھ افریقہ کے آم اچھے لگتے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی آئی ایم ایف کیا ہے وہاں پر انٹرنیشنل مارکیٹس کے بازار اور شاپس کھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ پاکستان میں نے لاہور میں جو بچپن گزارا ہے، حسین چوک والی جو روڈ ہے جس کو اب کیا کہتے ہیں، ایم ایم عالم روڈ کہتے ہیں، اس ایم ایم عالم روڈ کے اوپر رکشے بڑی مشکل سے جایا کرتے تھے۔ اب اس ایم ایم عالم روڈ کے اوپر آپ تصویر کھنچوا کے باہر کسی کو بھجوائیں اور کہہ دیں کہ میں یہ ٹیکسس میں کھڑا ہوں تو مان لے گا، کیونکہ ایک بھی اردو کا وہاں بورڈ آپ کو نظر نہیں آئے گا، ساری کی ساری یہ فلاں موچیانی کی وہ جگہ ہے تو یہ جناب وائی ایس ایل کی دکان ہے، تمام برانڈڈ شاپس ہیں وہ آ جاتی ہیں اور ہم اس کو منگاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری سچویشن اس سارے سینیریو کے اندر۔ اس وقت ہم تقریباً اس جو وقت ہم نے جو ایکسپورٹس کیا ہے ٹوٹل یہ 39 ارب ڈالر کا امپورٹ کیا ہے اور ایکسپورٹ کیا ہے، اور ہم نے 83 تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ ہے، 42 بلین کا فرق ہے ہمارا، ڈبل سے بھی زیادہ ہم نے امپورٹس کیے ہیں۔ اب اگر امپورٹ ہم کرتے کہ دوائیاں کرنی ہیں، کچھ اور چیزیں کرنی ہیں، اسینشلز کرنی ہیں، تب تو ٹھیک تھا، لیکن ہم نے اب یہ 42 ارب جو ہے یہ فرق ہے، 39 ارب جو ہے وہ تو ہم نے کما لیا جو ہم نے بھیجا تھا، باہر چیزیں بیچیں، شرٹس بیچیں، باقی چیزیں بیچیں، کپاس بیچی، چاول بیچے، یہ تو ہم نے کما۔ 42 ارب کے فرق میں سے ہم کو تھوڑا سا پیسہ ہمیں مل گیا، 30 ارب جو ہمارے بھائی جو ہیں وہ یورپ میں، جن کو ہم گالی دیتے ہیں روز، جن کو ہم کہتے ہیں تمہیں ووٹ دینے کا حق نہیں ہے، انہوں نے 30 ارب ڈالر خون پسینے کی کمائی ہمیں بھیجی اور ہم نے وہ ادا کر دیے۔ پیچھے رہ گئے ہمارے پاس 13 ارب ڈالر جو ہم نے دینے ہیں۔ اب یہ ہم نے قرضہ لینا ہے۔ یہ ہم قرضہ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ بنیادی طور پر ہم بہت سارے لوگوں کو کسی طور پر اکانومی میں
ٹیکس نہیں کرنا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوکل قرضہ بھی ادا کرنا چاہیں, ہم باقی کام بھی کرنا چاہیں تو ہم اسی طرح سے کرتے ہیں کہ 25,000 روپیہ جس بندے کی تنخواہ ہے اس کے گھر میں اگر 10,000 روپیہ بجلی کا بل آ گیا ہے تو اس میں سے 4,000 5,000 ٹیکس ہیں. کوئی دنیا کا ملک مجھے بتائیں کہ جہاں 25,000 تنخواہ لینے والا جو ہے وہ 4,000 یا 5,000 ٹیکس ادا کرے. جہاں 40,000 ٹیکس لینے والے کو اگر تنخواہ لینے والے کو 18,000 کا بل آتا ہے تو 11,000 روپیہ جو ہے اس کے اوپر ٹیکس. دنیا کا کوئی میں نے ملک آج تک نہیں دیکھا. چھوٹے سے چھوٹے ملک ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں. وجہ کیا ہے اور وجہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا؟ آج اس میں بات کرتے ہیں کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں جی آپ شور شر کر کے لوگوں کو مایوس کر کے چلے جاتے ہیں, آپ ٹھیک کرنے کی بات نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ تین بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ نے دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ جس کے اندر اتنے سارے غریب لوگ ہوں اور اتنی زیادہ گاڑیاں ان کے اس ملک کے اندر موجود ہوں. ہم نے 1980 میں سزوکی کی گاڑی کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی اور ہم نے کہا تم یہاں پلانٹ لگاؤ گے, اور پلانٹ لگانے کے بعد ہمیں اچھا لگا کہ پاکستان میں سزوکی بننے شروع ہو جائے گی. 48,000 روپے کی وہ سزوکی کار آنا شروع ہوئی. ہم نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ 5 سال کے اندر تم سارے پرزے جو ہے یہ پاکستان میں بناؤ گے, لوکل لوگ جو ہیں اس کو پرزے بنائیں گے, تم اس کو اسمبلی میں ڈالو گے اور اس کے بعد تم اس کے بعد آگے, تاکہ کل کو ہمیں کسی طور پر $1 بھی باہر نہ خرچنا پڑے. 1980 سے لے کے اب تک کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 42 سال ہو گئے ہیں, 43 سال ہو گئے ہیں. ان 43 سالوں میں آج تک سزوکی نے اپنا ایک بھی پرزہ پاکستان میں نہیں بنایا. وہ کوئی تائیوان سے خریدتا ہے, کوئی ملائیشیا سے خریدتا ہے, کوئی فلاں سے خریدتا ہے اور وہاں کی انڈسٹری جو بلٹ ہوتی ہے. دوسرا ہم نے ٹیوٹا لگائی, ہم نے اس کے بعد وہ لگائی کیا نام ہے ہنڈا لگائی. کون سی گاڑی ہے جو کہ ہم نے یہاں نہیں لگائی اور اس کے ہم نے پرزے جو ہیں وہ نہیں بنائے. ہم نے موٹر سائیکلوں کی انڈسٹری یہاں پر لگائی, اور آپ سوچیں کہ موٹر سائیکل جو ہیں ان میں سے ایک پرزہ بھی یہاں سے نہیں آتا. یہ خنجرات پاس سے وہ چائنا سے چیزیں اتارتے ہیں, اتار کے آپ کو یہاں پر آ کے بٹھا رہے. آپ نے کتنے سارے LCD ٹیلی ویژن لگے ہوئے ہیں, یہ ہائر ہے, یہ فلانا ہے. وہ چائنا کی ایک مشینری لاتا ہے, اسکرین کے اندر رکھ کے اس کے اوپر فکس کر دیتا ہے. اسی طرح اور بہت سارے ایسے وہ تمام تر چیزیں جو پاکستان کے اندر بننی چاہیے تھیں وہ ہم نے نہیں لگائیں. اس کا ایک راستہ ہوتا ہے کہ آپ جو شخص پاکستان کے اندر چیزیں نہیں بناتا اور وہ باہر سے منگواتا ہے اس کو کہو بھائی صاحب اللہ حافظ, ہم رہ لیں گے, تمہارے بغیر بھی رہ لیں گے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر 4 خناس قسم کے لوگ جو ہیں وہ لینڈ کروزر میں گھومتے پھریں اور ان کی گاڑیاں جو ہیں پاکستان کے اندر دوڑتی پھریں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں. ایک آج سے پہلے مجھے یاد ہے اچھی طرح, کسی مال روڈ میں جب میں پڑھتا تھا ہمیں دور سے پہچان لیتے تھے کہ کس کی گاڑی آتی ہے اور کس کی گاڑی, اور لوگ چلتے تھے, گھومتے تھے, پھرتے تھے, سب کچھ ہوتا تھا. یہ آپ پاکستان کی بہترین سائیکل کی انڈسٹری تھی. اور ہم نے کیا کیا اس وقت بھٹو صاحب کے زمانے میں ہوا یہ کہ جو سائیکل کا را مٹیریل باہر سے آتا تھا اس پہ جو ہے وہ انہوں نے ٹیکس اپنا زیادہ کر دیا, اور جو سائیکل آتا تھا اس پہ ٹیکس کم کر دیا. ظاہر بات ہے وہ بیٹھ گیا سارے کا سارا. کچھ اسینشلز ہوتے ہیں جن کو آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو منگانا ہی منگانا ہے. بس آپ نے دوائیوں کی چیزیں منگانی ہیں, آپ منگائیں. آپ نے کمپیوٹرز کی وہ چیزیں جن سے آپ کے کارخانے چلتے ہیں, ہارڈ ویئر کی چیزیں, وہ آپ نے بالکل منگائیں. لیکن یہ جو ہو رہا ہے کہ پاکستان میں میک اپ کا سامان, میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ جو یونی بال اور یہ جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا. کوئی شخص باہر سے آتا تھا اور وہ جب لے کے آتا تھا نا جس قسم کی اسٹیشنری, تو ہم اس کی خوشبو سونگا کرتے تھے کہ یار کیا خوبصورت خوشبو ہے اس کی. ہم ہیرو کا پین استعمال کرتے تھے, ہم ایگل کا پین استعمال کرتے تھے, ہم الیگرو اور پیانو کی بال پوائنٹس استعمال کیا کرتے تھے. لیکن آج آپ اسٹیشنری پہ دکان پہ جا کے پوچھیں ہیرو کا پین کہاں پڑا ہے, وہ ڈھونڈے گا ایگل کا پین کہاں پڑا ہے. اس لاہور شہر کے ہر کونے کے اوپر ایگل ود ایریڈیم ٹپ نپ جو ہوتی اس کے اشتہار لگے ہوتے تھے. آپ جا کے اس کو کہیں کہ جا کے وہ کھول کے دیکھے گا تو کہے گا کہیں یہاں پڑا ہوگا, آپ کو نکال کے دے گا, لیکن نظر نہیں آئے گا. مارکیٹ کے اندر, دکانوں کے اندر نظر نہیں آئے گا. اس کے بعد اگر آپ اور باقی چیزیں جو ہم یہ تو معمولی سی چیزیں ہیں, آپ کپڑا خریدنے چلے جائیں
آپ خود سوچیں کہ جو ٹیکسٹائل ملز یہاں پر ہیں یہ ساری کی ساری ایکسپورٹ کے لیے کوالٹی کی آپ کو نائکیز اور یہ وہ بناتی ہیں. یہ سروس انڈسٹریز کے اندر چلے جائیں, یہ جوتے جتنے بنائے گا وہ جوتے جو ہیں باہر جانے کے لیے ہوں گے. آپ کا جوتا کہاں سے آئے گا؟ وال سٹی میں چلے جائیں, وہ چائنا سے اوپر والا لائے گا, چمڑا لائے گا, آ کے یہاں کے مرمت کر کے دے دے گا. یہ کام آپ نے بند کرنا ہوگا, ورنہ آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. آپ جس بھارت کی آج مثالیں لوگ دیتے ہیں, پہلے 30 سال ایک نعرہ تھا ان کا, بدیشی مال کا بائیکاٹ. کہتے تھے جس وقت وہ کھدر پہنتے تھے اور ہم کہتے تھے وہ دیکھیں ان کے کپڑے کیسے ہیں, عجیب سی ٹوپی نہرو نے پہنی ہوتی ہے, ہم اس وقت سفینی پہنا کرتے تھے, ہم اس وقت شاندار قسم کے اور کپڑے منگا کے پہنا کرتے تھے. ہم کہتے تھے جاپان کا ٹیٹرکس منگوا دو. ہم نے اپنے آپ کو مستقل طور پہ تباہ کیا, ہمارے بڑوں نے تباہ کیا ہمیں, اور ان لوگوں نے خاص طور پہ اس ملک کا ستیہ ناش کیا. یہ جو شاندار قسم کے سوئچ ہیں یہ پاکستان کے اندر ایسے بنتے تھے کہ باہر جایا کرتے تھے. ہم نے کہا نہیں, کیا ضرورت ہے چائنا سے لے منگا لو. کیوں؟ ہم نے یہاں پر ٹریڈرز ہمارا ووٹر تھا. ہم نے کہا برانڈس روڈ والا, چوریا بازار والا, ہال روڈ والا, یہ یہاں بیٹھے گا, فون کرے گا, یہاں سے منگائے گا, وہاں لے کے جائے گا. ایک تو آپ کو ٹریڈرز صورتحال سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز. دوسرا, پاکستان کی میجر انویسٹمنٹ کس میں ہوتی ہے؟ پراپرٹی میں. پاکستان میں جگہ جگہ آپ کو 10 کروڑ کی قبر ملے گی, 22 کروڑ کی قبر ملے گی, 50 کروڑ کی قبر ملے گی. اور یہ ریگولر انویسٹمنٹ ہے جو ایک دن, آج مثلا میں آج خریدتا ہوں ایک پلاٹ جو کہ 5 کروڑ روپے کا ہے, وہ اگلے سال 10 سال میں انتظار کرتا ہوں 20 سال کا, اور 20 سال کے بعد میں اس کو, وہ انویسٹمنٹ ہے لیکن میں اس انویسٹمنٹ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں. دنیا میں کسی بھی جگہ آپ انویسٹمنٹ کریں تو ٹیکس ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لینڈڈ ایروکریسی کے اندر کون لوگ بیٹھے ہیں, سب کو پتہ ہے کون لوگ بیٹھے ہیں, کون ہے کہ جس کے بڑے بڑے اس وقت اسکیمز ہیں, کون ہے ڈی ایچ اے, کون ہے بحریہ, کون ہے یہ لوگ, یہ سب لوگ جو ہیں ان پہ آپ ٹیکس نہیں لگائیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کے اندر ان لوگوں کو فلرش کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر سب سے کم پراپرٹی ٹیکس ہے. میرے 12 کروڑ روپے کا گھر اگر ہے تو اس کے اوپر میں سال کا زیادہ سے زیادہ 15,000 یا 20,000 روپے کا ٹیکس, پراپرٹی ٹیکس. کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ میں اتنے بڑے گھر کے اندر رہتا ہوں پراپرٹی ٹیکس نہیں دیتا ہوں؟ کیوں؟ ہم نہیں لگانا چاہتے. اس کے بعد پاکستان کے اندر اتنی بڑی لینڈ ہے, آپ نے کارپوریٹ کی زمینوں کو آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو آباد کریں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں 110 ڈسٹرکٹس ہیں, ہر ڈی سی جو ہے اس کا گھر 20 ایکڑ سے زیادہ ہوگا, کم سے کم 20 ایکڑ کا گھر ہوتا ہے, اور وہ گھر اربوں میں سیل ہو سکتا ہے, اربوں میں سیل ہو سکتا ہے. 110 ایس پیز موجود ہیں. اسی طرح آپ کے کچھ 30-40 کے قریب ڈویژنل کمشنرز کے گھر ہیں, 30-40 کے قریب ڈویژنل ڈی آئی جیز کے گھر ہیں. اس کے بعد آپ کے ایکسنز کے گھر ہیں, اس کے بعد آپ کے اریگیشن والوں کے گھر ہیں, اس کے بعد آپ کے کور کمانڈرز کے گھر ہیں, آپ کے تقریباً 170 کے قریب آپ کے یہاں لیفٹنٹ جنرل ہیں, ان کے گھر ہیں, آپ کے بریگیڈیئرز کے گھر. سیل دم آؤٹ, بیچ دو, اور بیچ کے اس کے بعد اپنا قرضہ اتار کے پھر معاملے کو آگے بڑھاؤ. ہمارا جیو آر 1 میں اس میں 8 سال گزارے ہیں. جیو آر 1 کے کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے کہ جو اربوں کے اندر نہ بک سکے. آپ کا گورنر ہاؤس, آپ کی چیف منسٹر ہاؤس, آپ یہ سارے کیا چیزیں ہیں, ان چیزوں کو جب تک آپ نہیں بیچیں گے آپ قرض نہیں اتار سکتے. آپ کے اوپر قرض ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں 3 ایکڑ کے گھر کے اندر رہوں, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ نہیں لگائیں گے. اب ہو کیا رہا ہے, اب آپ ایک اسکیم لے کے ہر پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہر 6-7 سال کے بعد ایک آدمی کو اچانک خواب آتا ہے کہ میں اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہوں, اور تقدیر بدلنے کے لیے چل پڑتا ہے. اس میں سب سے پہلا چیز جو ہم سوچ رہے ہیں کہ جناب اب ہم یہ جو ہے مائنز اینڈ منرلز کو ایکسپلور کریں گے. مائنز اینڈ منرلز کے سیکٹر کے اندر میں نے 24 سال بلوچستان میں گزارے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلوچستان کا امن کون بحال کرے گا؟ آپ وہاں ٹریول نہیں کر سکتے, آپ وہاں زندگی کے اندر آپ کا حالت یہ ہے کہ آپ کوئٹہ شہر کے اندر جو کنٹونمنٹ کا ایریا ہے وہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے جس قلعے کی دیوار کے اندر جھانکا نہیں جا سکتا. وہاں سے آپ نکل کے آپ ریکوڈک میں کیسے جائیں گے, آپ سندک میں کیسے جائیں گے, آپ سنگسیلا میں کیسے جائیں گے, آپ وہ جو اس کے سنجدی کے علاقے میں کیسے جائیں, جہاں آپ مری مٹی ایریاز کے اندر جو کہ
کہاں شانگان کا علاقہ کیسے جائیں گے؟ اب ریالٹیز کی صورت ہے. پاکستان کے لوگ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پلاننگ کرنے کے بادشاہ لوگ ہیں. آج سے تقریباً کوئی 10 سال 11 سال پہلے جب میں اسٹاف کالج میں تھا تو میں ایک پیٹرولیم کی منسٹری میں چلا گیا. وہاں ایک بہت بڑا پلان بنا ہوا تھا کہ ہم تاپی سے گیس پائپ لے کے آئیں گے اور پاکستان میں گیس آئے گی, اور اس کے اوپر کتنے کروڑ روپیہ جو تھا فیزیبلٹی میں خرچ ہو گیا. میں نے پوچھا یہ جو تاپی گیس آئے گی یہ افغانستان میں امن تمہارا والد صاحب پیدا کرے گا جو وہاں سے گیس پائپ لائن گزرے گی؟ کوئی جواب نہیں تھا, لیکن کروڑوں روپیہ ضائع کر دیا کیونکہ اسے منظور نظر کو دینا تھا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کمپیوٹرز کے بارے میں کہا جاتا ہے, ہمارا دوست ہے عمر صاحب وہاں چلا گیا ہے, کمپیوٹر کے بارے میں کہا جاتا ہے. ہاں مجھے بتائیے جس ملک میں 8 لاکھ لوگ چلے گئے, جن میں کم از کم 2 سے 2.5 لاکھ کے کمپیوٹر ایکسپرٹس تھے وہ چھوڑ کے پاکستان چلے گئے, اس کا آپ کمپیوٹر انڈسٹری کو آگے کیسے لے کے جائیں؟ کارپوریٹ فارمنگ کے اوپر تو میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ کارپوریٹ فارمنگ جو ہے یہ پاکستان کے اوپر افریقہ کی طرح قبضہ کرنے والی بات ہے. ان سے نکلیں گے تو تب اس ملک ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ ٹیکسیشن لگیں, ورنہ یہی ہوگا. میں صابن لینے جاؤں گا تو اس کے اوپر بھی ایکسائز ڈیوٹی ہے, میں جوتے کی پالش لینے جاتا ہوں تو اس پر ایکسائز ڈیوٹی ہے, میں دانت کی جو ٹوتھ پیسٹ لے کے جاتا ہوں اور اس پہ ایکسائز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. کون سی ایسی جگہ ہے جو غریب آدمی اس پہ روز ٹیکس نہیں دیتا, لیکن ہم کسی بڑے آدمی کو ٹیکس نہیں لگاتے؟ آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ جس ملک میں اتنی غربت ہے, جس ملک میں کوئی بھی سوال پوچھے ایسے جواب دیں گے, جس ملک میں اتنی غربت ہے, اتنی افلاس ہے, وہاں ایک برگر کی دکان کھلتی ہے تو لائنوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں. یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ لوگ ہمارے یہاں سے آتے ہیں. اس لیے ایک IMF ایک کلاس پیدا کرتی ہے جس جگہ پہ ایک کتاب اس کی جو ہے کنفیشنز آف دا اکنامک ہٹ مین, اس کی جان پرکنس کی, وہ لکھتا ہے میں افریقہ میں گیا, قحط تھا لیکن روز ایک میکڈونلڈ کھل رہا تھا, لوگ روز ایک پیزا ہٹ کھل رہا تھا. پتہ چلا کہ ایک کلاس کو اتنی تنخواہ دے دیتے ہیں کہ وہ ان کے کام کو کرتی رہتی ہے, اور وہ کلاس جیسے NGOs کو تنخواہ مل گئی. جیسے آج کل 10 ارب روپیہ ہم نے دے دیا نا میڈیا والوں کو, جاؤ تم جس کے خلاف بھونکنا چاہو بھونکتے رہو تاکہ تم 25 لاکھ روپے تنخواہ لیتے رہو. لیتے رہیں. یہ وہ کلاس ہے جو 25 لاکھ روپیہ 30 لاکھ روپیہ 50 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتی ہے اور پھر اس کے بعد برگر کھاتی ہے. یہ آپ کہتے ہیں اتنے میکڈونلڈ کھل گئے, یہ پیسہ کیا کرتے ہیں؟ یہاں سے آپ سے پیسہ کماتا ہے, ڈالر میں واپس لے کے جاتا ہے. IPPs کے ساتھ آپ کی صورتحال اس طرح کی ہوگی ہے کہ IMF کا دوسرا بڑا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ خبردار فوڈ پہ سبسڈی نہیں دینا, تعلیم پہ سبسڈی نہیں دینا, ہیلتھ پہ سبسڈی نہیں دینا, لوگوں کو یہ کام نہ کرنا. لیکن یہ جو تم نے سبسڈی دی ہے نا تیل منگانے پہ, اس کو جاری رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی IPPs ہیں, انہوں نے کمانا ہے. تو یہ ہے سینیریو ہمارا اس وقت پورے ملک کا. تکلیف یہ ہوتی ہے کہ 4 دن پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے افغانستان کے بارے میں نے اس دن اس کے اوپر باقاعدہ ایک وقت ویلاگ کیا ہے, اس کے اوپر گفتگو کی ہے. اس رپورٹ کے مطابق افغانستان میں اس وقت -2.38 انفلیشن, یعنی ان کا جن کے جتنی پیراوار ہے نا ہو رہی اس سے کم نوٹ چھاپ رہے ہیں. -2.38 ان کے ہاں وہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مارکیٹس کے اندر ضروریات سے کم از کم 20% زیادہ چیزیں جو ہیں یوٹینسلز موجود ہیں جس سے قیمتیں کم ہو رہی ہیں. ان کے ہاں سب سے بڑی عام بات ہے وہ کہتا ہے کہ پچھلے صرف 1 سال کے اندر افغان کرنسی جو ہے وہ 41% جو ہے ایرانی کرنسی کے مقابلے میں گری ہے, 19% پاکستانی کرنسی اس کے مقابلے میں گری ہے, 3.4% جو ہے وہ میں نا 4 کچھ ہے امریکن ڈالر گرا ہے, اور 3.9 جو ہے یوان گری ہے, اور انڈین کرنسی جو تقریباً 0.5 گری ہے. اس وقت انڈیا کا جو روپیہ ہے وہ افغانستان سے کم ویلیو کا ہو چکا ہوا ہے, اتنی بڑی سپر پاور ہونے جو بننے جا رہا ہے اس کا. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کا مسئلہ نہیں, وہ دیکھیں برکس آ گیا, 20 بڑے دنیا کے جو معاشی ملک ہیں وہ انڈیا میں جمع ہو رہے ہیں. ہمیں شرم سے مر جانا چاہیے. کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کوئی وہاں پر اٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ میں ملک کی قوت بدل دوں گا, میں یہ کر دوں گا. صرف ایک وہاں ہوتا ہے کہ دیکھو خبردار اس ملک سے باہر جانا ہے, پیسے لے کے جانا ہے یا پیسے, پھر اس ملک سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. کوئی بھارت کی انگلینڈ میں جائے, امریکہ میں جائے, بھارت کا شہری نہیں رہ سکتا. جس بندے کی زمین باہر ہے, جائیداد باہر ہے, یہاں نہیں رہ سکتا.
آپ کینسل کریں نا، جس کی تعداد برطانیہ میں ہے، جس کی تعداد جو ہے دبئی میں ہے، جس کے کریں کینسل. میں دیکھتا ہوں کہ کتنے لوگ الیکشن لڑنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اور کون اپنے جائے جو ایک انچ بھی وہاں زمین رکھتا ہے اس کو الیکشن سے منع کر دیا جائے. نہرو سے لے کے نریندر مودی تک ایک آدمی کا ایک ٹکڑا زمین کا باہر نہیں ہے، کسی جرنیل کا باہر نہیں ہے، کسی بیوروکریٹ کا باہر نہیں ہے. ہم سے زیادہ کرپٹ ہیں، ہم سے زیادہ فضول طریقے کی ان کی پلاننگز رہی ہیں، لیکن نہیں، ان کے یہاں خواب نہیں دیکھتے لوگ کس طرح کی صورتحال کے. آج دیکھ لیں ان کے یہاں جو جس طرح، اگرچہ کہ میں ایک بات بتاؤں کہ انڈیا دنیا کا جتنا بڑا معاشی ملک ہے اتنی ہی بڑی جھونپڑ پٹی ہے، اتنے ہی زیادہ غریب اس کے اندر بستے ہیں، اتنے ہی زیادہ لوگوں کو مفلوق الحال ہیں. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی جاتی ہیں. اب یہ 5 سالوں کے اندر جو نریندر مودی جب اگلا الیکشن کیوں جیت رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 65% انڈین کے پاس ٹوائلٹ نہیں تھے، اس نے 30% کے ٹوائلٹ کا معاملہ ٹھیک کر دیا. ہمارا یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹوائلٹ نہیں ٹھیک کرتے، ہم کہتے ہیں موٹر وے بنا دو. بے شک وہ سامنے جو کھیت کے اندر وہ بیچارہ جو ہے ٹوائلٹ کی بجائے وہ کھیتوں کے اندر رفع حاجت کر رہا ہو، اور آپ کی گاڑی گزرنی چاہیے اس کو. اس لاہور کے موٹر وے سے آپ گزر جائیں، صرف ایک کیمرہ گھماتے جائیں، آپ کو غربت، افلاس، بھوک، ننگ، بیماری سب کچھ نظر آئے گا. کھیتوں کے اندر بھینس بھی بندھی ہوئی ہے، جوہڑ بھی ہے، اسی کے اندر سب لوگ پانی بھی پی رہے ہیں، اسی کے اندر سب لوگ زندگی بھی گزار رہے ہیں. نہ وہاں بجلی ہے، نہ وہاں اسپتال ہے، نہ وہاں اسکول ہے، نہ وہاں سب کچھ ہے. تو یہ بنیادی طور پر ہمارے مسئلے ہیں. اور اگر میں آپ کو بتاؤں یہ مسئلے آپ نے حل نہ کیے تو پھر خوفناک صورتحال پیدا ہوا کرتی ہے. اس لیے کہ اب حالت یہ ہے کہ وہ خود کو بیچ بھی دے تو بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتا. تو کیا کرے گا؟ وہ انکار کر دے گا، کہتا ہے کنڈا کھینچو لگا. جب وہ کنڈے کھینچیں گے تو ختم ہو جائے گا. تو پھر کس سے آپ لیں گے؟ جب وہ بازار سے چیزیں نہیں خریدنے جائے گا، جب وہ کہے گا میں نمک اور کوئلہ ڈال کے تو میں اپنا دانت صاف کر لیتا ہوں، میں نہیں خریدوں گا، میں جوتے پالش نہیں کروں گا، تو آپ کیا کرو گے بھائی؟ لیکن آپ کبھی بھی پاکستان میں ٹیکس سے لگیں. اس کی ایک وجہ ہے، آخری بات کرتا ہوں، پاکستان کے اندر کوئی سول سروس میں ہو، ملٹری سروس میں ہو یا بیوروکریسی میں ہو، اوپر جا کے سب کا شجرہ نسب ایک ہے. کوئی کسی کا داماد ہے، کوئی کسی کا بہنوئی ہے، کوئی کسی کا چاچا ہے، کوئی کسی کا بھتیجا ہے، کوئی کسی کا بھتیجا بننے والا ہے، کوئی کسی کا داماد ہو گیا، کوئی ہو رہا ہے. ایک شجرہ نسب ہے، ایک غریب عوام کا شجرہ نسب ہے اور ایک ان کا شجرہ نسب ہے. 2 شجرہ نسب کی لڑائی ہے، کسی نے ایک دن اس شجرہ نسب کی لڑائی ہو جائے. سر لاسٹ ٹائم میری آپ کی ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے مجھے کہا تھا پاکستان ایک عذاب کا شکار ہے اور جو کہ مسلسل اب بڑھتا جائے گا، ہم کمی کی طرف نہیں آ رہے فی الحال. تو میرا سوال یہ ہے کہ عذاب کے بعد میں نے آپ کے ویلاگ سنے، میں نے ڈاکٹر ہارون رشید کے ویلاگ سنے، اس میں سب میں یہ ہے کہ ایک غریب بندہ جو ہے وہ روٹی کے لیے ترس رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہر جگہ کوئی ماں ہے وہ کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا کے روٹی دے رہی ہے، اور اسی طرح کوئی بچہ ہے وہ پیزے کا ڈبے کو چاٹ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا کھانا مل جائے. جبکہ یہ وہ کلاس ہے جو شاید ہم سے یا ہمارے سے جو اپر کلاس ہے ان سے تھوڑی زیادہ نماز پڑھ لیتے ہوں گے، تھوڑا بہتر ایمان رکھتے ہوں گے. اور اس کے کانٹریری ٹو دس اگر آپ دوسری کلاس کو دیکھیے تو آج ان قریب مریم نواز بھی یہاں سے فرار کی تیاری میں ہیں اور باقی سب بھی بھاگ چکے ہیں. چلے سر واپس آ بھی جائیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، آنا چاہیے بھی نہیں. اینی ہاؤ اچھا بالکل ابائی بالکل صحیح. تو اب اس طبقے کو آپ اگر دیکھیے جو کہ پاکستان کی سب سے زیادہ رسپانسبل ہے اس حالت کے لیے، وہ سب سے زیادہ عیاشی میں ہے. میں اللہ تعالیٰ، ہمارا یہ سوال نہیں ہے کیونکہ وہ ذات جو ہے وہ ہم سب سے پہ قادر ہے اور وہ بہترین جانے والی، لیکن ہم اس غریب پہ عذاب کیوں ہے؟ میں عرض کرتا اب بس سن لیں. دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو ہم دنیاوی عذاب سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ عذاب نہیں ہے. ایک آدمی نے 100 لوگوں کو قتل کیا، سیلاب میں وہ 4 ڈبکیاں پانی کی آئیں اور مر گیا، وہ عذاب اس کو مل گیا بدلہ. ایک آدمی نے کروڑوں لوگوں کی جائیداد لوٹ لی اور پھر اس کے بعد اچانک اس کا بیٹا جو ہے وہ تعاون میں مر گیا یا خود وہ زلزلے میں آ کر، کیا اس کا صلہ مل جائے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں پر جھنجھوڑنے کے لیے عذاب لے کے آتا ہوں.
لعلہم ترجعون، تاکہ تم واپس لوٹ جاؤ اور ٹھیک ہو جاؤ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص قیامت کا عذاب نہ دیکھے. وہ آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ رحیم ہے، مہربان ہے. اس لیے وہ کہتا یہ ہے کہ اتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اس وبال سے کہ جس کا عذاب جو ہے، جس کی پاتاش جو ہے وہ صرف ان لوگوں پہ نہیں ہوگی جنہوں نے برپا کیا، بلکہ حل خاص و عام پہ ہوگی. کیوں؟ آپ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ جو عذاب عام لوگوں پہ آتا ہے، یہ بنیادی طور پہ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، فیصلے سارے ہونے ہیں قیامت کے دن، دنیا میں نہیں ہونے. اگر ایک آدمی اس عذاب میں نیک فوت ہوا ہے تو قیامت کے دن وہ اجر پائے گا، اور اگر وہ بد بچ گیا ہے تو قیامت کے دن وہ دوزخ میں جائے گا. اس کا فیصلہ، اس سے کوئی تعلق نہیں کہ اس کی موت کب کیسے ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ جو ہے کتنا ظالم ہے کہ بندے کو مار دیا، اس کو مار دیا. اللہ کے نزدیک یہ چیز بے معنی اس لیے ہے کہ میں یہاں اس کمرے میں بیٹھا ہوں، یہ ساتھ والا کمرہ بھی میرا ہے، میں یہ موبائل وہاں رکھ آؤں گا وہاں جا کے تو مجھے کوئی پریشانی ہوگی؟ اللہ کہتا ہے میری اپنی مخلوق ہے، اس کو اٹھا کے میں دوسری جگہ لے جاتا ہوں. میرے پاس وہ دنیا میں میرے مجھ سے دور نہیں ہے. یہ تو ٹیمپرری میں نے بھیجا تھا، میں اس کو وہاں، اس کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہے، نہ اس کے لیے رونے کا مقام ہے، نہ اس کے. ہمیں بالکل یقین نہیں ہے کہ ہم قیامت دن اپنے بیٹے سے مل لیں گے. تو ایک تو یہ تصور ذہن میں رکھیں کہ یہ. دوسرا، اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار بتایا ہے کہ 3 بنیادی علامتیں ہیں عذاب کی کہ جو ہم کرتے ہیں. ایک تو فزیکل علامتیں ہیں 2 جو میں نے بار بار بتایا، اثروں کے اوپر سے بارش آ جائے، اور دوسرا ہے کہ زمین جو ہے اس کے نیچے سے. لیکن تیسرا عذاب جس کا ہم شکار ہیں اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میں تیرے چہرے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہیں اس عذاب کا شکار نہ کرنا کہ وَيَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَأْسَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کو لڑانے کا اور طاقت کا مزہ چکھاؤں. پہلے ہم شیعہ سنی میں لڑتے تھے، پھر ہم اس میں لڑنا شروع ہو گئے، کس میں؟ اپنا پنجابی پٹھان بلوچ میں لڑنا شروع ہے. اب ہم اداروں میں لڑنا شروع ہو گئے ہیں. لڑیں کہ نہیں لڑے؟ یہ اس کے خلاف، یہ اس کے خلاف، یہ اس کے حق، اس کے حق. تو اصل میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس عذاب کا مسلسل دن بدن بڑھتے ہوئے شکار چلے جاتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہماری حالت جو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ معاملہ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم کسی قوم پر پکا عذاب لانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کے جو عیش والے خوش عیش لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے حکم دیتے ہیں کہ وہ ہماری نافرمانی کریں، ڈیل دے دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آنکھوں سے پردہ ہٹ ڈال دیا جاتا ہے. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. وہ پھر کہتے ہیں کوئی نہیں، بچے چیختے ہیں تو چیخیں. اگر کسی کا 8 سال کا بچہ جو ہے یا 10 سال کا بچہ جو ہے وینٹیلیٹر پہ چلا گیا ہے تو اس کی چیخوں کی آوازیں نہیں سنائی دیتی ان کو. اگر 16 سال کے 18 سال کے بچے جو ہیں وہ اگر قید ہیں اور وہ جب مائیں ان سے ملنے جاتی ہیں تو وہ چیختے ہیں تو ان کی آوازیں سنائی دیتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ نے فیصلہ کرنا ہے نا عذاب کا. تو کہتے ہیں جب یہ پکا ہو جاتا ہے، جب وہ نافرمانی کی انتہا پہ پہنچے، پھر کہتے ہیں اللہ کا ولا مرد لہو، پھر میں ایسا عذاب لگاتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی ان کا مددگار نہیں رہتا. تو اس دن بھی میں نے کہا تھا یہ 3-4 مہینے کی مہلت ہے، ایک ڈھیل ہے جو دی جا چکی ہے. اس ڈھیل میں لگ رہا ہے آپ کو؟ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اس طرح مذاق اڑایا جائے گا عدالتوں کا؟ کبھی کسی نے سوچا تھا اس طرح کیا جائے گا؟ لیکن ہے، ڈھیل ہے، چلتی رہے گی. اور سارے وہ ہر، اور کمال کی بات ہے اللہ کہتا ہے میں اس وقت تم کو پکڑتا ہوں جب ان کو بالکل یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں کوئی نہیں پکڑ سکتا. قرآن ہے، اٹھائے طرف. جب وہ سمجھ لیں گے کہ اب تو ہماری حکومت آنے والی ہے، اب تو ہم الیکشن پہ بھی قابو پا لیں گے، ہم تو نادرا کا اس کو بھی مینیج کر لیں گے، ہم یہ بھی کر لیں گے، اب ہم اس پہ قابو. پھر اللہ کہتا ہے پھر میں اس کو پکڑتا ہوں. تو ہمارے اوپر اصل میں یہ ہے. اور اس کی عذاب کی بنیادی وجہ بار بار سنایا ہے کہ 75 سال سے ہم نے اس سرزمین میں جو اللہ کے نام پہ لی گئی تھی اس کو ہم نے بہت خواب تباہ کیا. دیکھیں، آپ کوئی انسٹیٹیوشن بناتے ہیں نا تو اس کے پہلے کیا لکھتے ہیں؟ آبجیکٹیوز آف دا انسٹیٹیوشن، کہ اس کے آبجیکٹیو کیا تھے. جب ایویلویشن کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، تو ایک کہتے ہیں ایویلویشن ان ٹرمز آف دی آبجیکٹیوز،
کہ اس بندے نے مقاصد کیا بنائے تھے، تو کیا وہ مقاصد حاصل کیے کہ نہیں؟ دنیا میں کسی ملک نے یہ مقاصد نہیں بنائے تھے جو ہم نے بنائے تھے، اور ہم نے ان میں سے ایک بھی اچیو نہیں کیا، تو پھر ہمارا فیلیئر کی لسٹ تو بن گئی بھی نا اوپر۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ عذاب نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر اللہ جھنجھوڑتا ہے تاکہ آپ کم از کم اور کچھ نہیں واپس آ جائیں۔ اور ایک لوگ اکثر کہتے ہیں اجتماعی استغفار کرو۔ اجتماعی استغفار کیا ہے؟ سڑک پہ جا کے اللہ کے سامنے استغفار کرنا، جا کے کھڑے ہو کے بتاؤ کہ میں نے چوری کی تھی، میں معافی مانگتا ہوں، میں اب چوری نہیں کروں گا، میں نے ڈاکہ ڈالا تھا، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، میں قتل کیے تھے، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے رشوت لی تھی، یہ جا کے اجتماعی استغفار ہوتا ہے۔ منہ کا استغفار اللہ نہیں مانتا۔ توبۃ النصوحہ، یہ اجتماعی استغفار ہے۔ اللہ اب ہمارے ہاں سمجھتے ہیں کہ نہیں، مولوی نے تقریر کی، طارق جمیل صاحب نے آنسوں سے روتے 10 لاکھ لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ میں معاف کر دے، واپس جا کے ہم نے سود بھی کیا، واپس جا کے ہم نے شراب کے کاروبار سے پیسے بھی ہم نے کمائے۔ وہ سیکٹری ایکسائز ہے، وہ جب شراب کے ٹیکسیشن وصول کرتا ہے تو اس میں تو میں اور آپ بھی تو کھاتے ہیں نا، پیتے ہیں اس میں سے، تو ختم بات۔ یہ کوئی نہیں اجتماعی استغفار، ہم تو وہ بھی نہیں کرنے کو تیار بھائی۔ کسی کو کہو جا کے بازار میں اللہ سے مجمع میں کھڑے ہو کے معافی مانگو، کہے گا نا نان سائنٹیفک باتیں کرتا ہے، ختم، اچھی بات۔ اور یہ سب 2 چھوٹے کوشچن ہیں میرے، آپ کو چونکہ ہسٹری میں کافی عبور ہے، تو پاکستان کی ایک دہائی تھی، اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ جس دہائی میں پاکستان قرضے بھی دیا کرتا تھا، قرضے بھی دیا کرتا تھا کچھ ممالک کا، ہاں جی، اور میرے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے، ہاں جی، کافی ساری ڈیولپمنٹ بھی ہوئی تھی۔ اچھا، اس کے بعد پوچھنا کہ کیا اس میں کوئی بیوروکریسی کا رول تھا جب وہ اتنی ڈیولپمنٹ یا اس قابل سے ہم قرضے دیتے تھے، یا وہ جو ڈکٹیٹرشپ اس وقت تھی ان کا کوئی مائنڈ سیٹ تھا؟ اور دوسرا چھوٹا کوشچن یہ ہے کہ اس دور میں اگر اتنی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، یہ اس قابل تھے لوگ، تو انہوں نے بلوچستان میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کی، جو پروجیکٹ کیوں نہیں شروع کی اس دور میں، جو ابھی تک ہم پیچھے کے پیچھے ہی ہیں؟ حالانکہ وہ پنجاب میں یہ نہری نظام یا باقی بے شمار چیزیں ہیں، مطلب کہ پی آئی بھی اس وقت اب عروج پہ تھی، تو اس وقت ہم بلوچستان پہ اس انتظامیہ نے کیوں نہیں توجہ دی؟ تشریف رکھیں۔ 51 میں گیس نکلی ہے بلوچستان میں، ٹھیک ہے، گیس کہاں سے نکلی؟ ڈیرہ بگٹی سے۔ گیس کس نے نکالی؟ حکومت پاکستان نے۔ گیس سے سب سے پہلے کس شہر کو گیس سپلائی کی گئی پتہ ہے آپ کو؟ اسلام آباد کو۔ پائپ لائن بچھائی گئی اور وہاں سے گیس لائن، اس کو کہا گیا تمہارے بندے تھوڑے ہیں، تم کوئٹہ میں 84 تک، میری شادی ہوئی تھی 82 میں، 83 میں میرا بیٹا ہوا تھا، ہم کوئلے کی سخت سردی میں فروری میں ہوا تھا، کوئلے کی بھٹی والا ہوتا تھا، وہ جلا کے اس کے سامنے بیٹے کو رکھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ 86 میں گیس آئی ہے وہاں پر کہ جی تمہارے لوگ صارفین تھوڑے ہیں جہاں سے گیس نکلتی ہے۔ 84 میں یہی کہا جاتا نا جی، یہاں ان کو کیا گیس سے نہیں ہے، 15-16 لوگوں کو۔ اسلام آباد فرسٹ ٹائم گیس اسلام آباد پہنچی ہے، 51 سے اسلام آباد کو دی گئی، بعد میں پھر جسے کہتے ہیں نا خیرات کے طور پر لاہور بھی آگے تھے، پنڈی بھی آگے تھے، چکلالہ میں آنی تھی تو پنڈی بھی آنی تھی، فلان وہاں بھی آگے بھی آنی تھی۔ چلو یہ تو آپ کی مان لی کہ جی بندے ہمارے، منافع نہیں ہوتا۔ گیس پائپ لائن سے جو گیس آتی ہے وہ اگر میرپور متھیلو میں پہلا وہ کھاد کا کارخانہ لگا ہے، ادھر سے گیس ڈالتے ہیں، ادھر سے کھاد بن کے باہر آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بلوچستان کا بارڈر کراس کر کے لگا، کیوں؟ بلوچستان میں زمین نہیں تھی۔ میرپور متھیلو کا کارخانہ کس کا ہے؟ فوجی فرٹیلائزرز کا۔ بلوچستان کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ آپ کو وہاں مزدور نہیں ملتے تھے، آپ کو وہاں زمین نہیں ملتی تھی۔ 71 میں آپ نے اس کو صوبے کا درجہ دیا، 70 میں آپ نے الیکشن کروائے، 71 میں آپ نے پاکستان توڑ دیا، پھر 72 کے اندر آپ نے ان کی حکومت بنائی، 9 مہینے کے بعد آپ نے ان کی حکومت ختم کر دی، 4 سال آپ نے فوجی آپریشن کیا وہاں پر، بھٹو صاحب نے عطا اللہ مینگل کی گورنمنٹ ختم کی، ٹھیک۔ اس کے بعد آگے آ جائیں،
74 سے لے کے 77 تک چلا گیا، ضیاء اللہ کا آ گیا. پیسفل ترین پیریڈ تھا جب انہوں نے آپ نے ان کو عام معافی کا اعلان کیا. 77 سے لے کے 2004 تک میں وہاں رہا ہوں. ہم 400 کلومیٹر بغیر گن مین کے گھومتے تھے. پھر اکبر بگٹی کو کس نے دنیا سے غائب کیا. پھر وہاں پر آپ نے آپریشن کس طرح شروع کیا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. بہت تلخ باتیں ہیں شدید. میرے دل میں بلوچستان کے بارے سے اتنے راز ہیں کہ اگر میں بولوں تو پھٹ پائے زمین. کون کیا کہاں کہاں کیسے کیسے کرتا رہا، کس طرح کرتا رہا، کس کے اشارے وہ بھی شامل تھے. ہمارا تعلق ان کے ساتھ تھا. وہ کہتے ہمارے ہاں ایک پنجابیوں پتہ کر مطلب پنجابی جو ہے نا ماما بنتے ہیں بہت زیادہ. وہ جی ہم سردار ان کو ظلم کرتے ہیں، سرداروں سے ان کو نجات. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا ہم نے کبھی کہا تمہیں چودھریوں سے نجات دلائیں؟ ہم نے کبھی کہا تمہیں گیلانیوں سے نجات دلائیں؟ ہم نے کبھی کہا تمہیں ہمیں نہیں پتا کہ مراسی کی عورت جو ہے وہ چودھری کے گھر میں ہوتی کیا ہے گاؤں میں؟ ہم نے کبھی کہا اس عورت کو نجات دلائیں؟ ہم اپنے یہ پیچھے ہٹ جاتے وہ اپنے سردار کو ذبح کر دیتے. 1970 کے الیکشن کے اندر خان آف کلات جس بندے سے ہارا تھا عبدالحی بلوچ، وہ ایک میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا. ہم نے کہا ہو حی بلوچ نے ہروا دیا، ہو کرو ملٹری ایکشن. آپ نے اسی شخص کو ضیاء الحق نے وزیر لگایا، محی الدین بلوچ کو. تو ایک تو خاصا تلخ چیپٹر ہے بلوچستان کا. میں بولتا بہت کم ہوں کہ میں خود بہت تلخ ہوں. میں نے بہت کوشش کی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ. 1998 میں میرا ٹرانسفر ہوا تھا چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا. جنوری 98 میں 3 دن انہوں نے ہڑتال کی تھی. میں بلوچی نہیں بولتا تھا، میں پنجابی تھا، میں ان کے قبیلے کا نہیں تھا. RCD ہائی وے بلاک کی تھی، میرا ٹرانسفر کینسل کرایا تھا. کوئی کراتا ہے ڈپٹی کمشنر کا ٹرانسفر کینسل ہو تو اگلے کو استقبال کرنے چلے ہوتے. آپ ان سے محبت سے پیش آتے، وہ آپ آتے تھے میرے ساتھ آج بھی محبت کرتے ہیں. میں ابھی گیا ہوا تھا. میں ان جگہوں پہ جا سکتا ہوں جہاں آپ کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ گن مینس کے علاوہ جا نہیں سکتے. محبت کرتے ہیں ان سے. السلام علیکم سر. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بلوچستان میں یہ جو گیس پائپ لائن کون لگائے گا، کس طرح لگے گی، کیونکہ وہاں پہ امن جو ہے امان کا جو ہے صورتحال کریٹ ہے، قیاس ہے اور سارا کچھ. جی سر بلوچستان کی بات ہو رہی ہے نا، سیکورٹی ڈائلیما ہمارا ہے وہاں پر. سر کوشچن یہ ہے کہ جو معدنیات کے اوپر رکھوالی جنہوں نے کرنی ہے وہی اس کے اوپر قابض ہوئے ہیں، اور پورے سسٹم کے اوپر اگر آپ جیسے پراپرٹی کا بات کی کہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس کون لگائے گا، جب کوئی گورنمنٹ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لگانے کی بات کرتی ہے تو آگے سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ان کو نہیں کرنا، یہ ہمارے لوگ ہیں. تو سر وہ جو مخصوص ایک اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے ہمیں کیسے نجات مل سکتی ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے اس کا آپ کو بتایا کہ 2 شجرہ نسب ہیں. آخری ایک وقت آتا ہے کہ لوگوں کا عوام کھڑے ہوتے ہیں اور اس شجرہ نسب کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے. آیت اللہ خمینی کا جب انقلاب آیا تھا تو اس انقلاب کے دوران انہوں نے جب ٹیک اوور کیا ہے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا. گلی کی ایک نکڑ پہ ایک آدمی بیٹھ جاتا تھا اور گلی کی دوسری نکڑ پہ دوسرا آدمی بیٹھ جاتا تھا. اور ایک ہر جگہ انہوں نے لگا دیے تھے پاسداران وہ کہتے تھے ان کو. اور بندے کو کہتے تھے اپنی گھر کا کاغذات، بینک کے کاغذات اور باقی چیزیں لے آؤ اور یہ بتا دو کہ یہ تم نے جائیداد کہاں سے بنائی ہے اور یہ پیسے کہاں سے بنائے. بس کوئی اور حساب نہیں تم سے مانگ. آپ سوچیں ود ان ڈیز انہوں نے معاملہ کر لیا. 32 سال وہاں پر سینکشنز نہیں ہیں. دنیا کا وہ ملک تھا. لیکن پہلے دن جس دن خمینی آیا تھے اس سے پہلے بھی ایران کا آٹا وہاں نہیں بکتا بازار میں، روٹی مفت ملتی ہے تندوروں سے یا گندا ہوا آٹا. وہ کہتے ہیں آٹا اگر ہم بیچیں گے اسمگل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی وہ آٹا نہیں ہوتا، باہر سے آتا ہے. آج تک ایک دن کے لیے بھی مفت روٹی فراہمی ختم نہیں ہوئی. اشیاء صرف کی چیزیں کم نہیں ہوئی. اس پاکستان سے ایک زمانہ تھا کہ وہاں ہر چیز جاتی تھی. وہاں کینو جاتے تھے، وہاں انڈے جاتے تھے، وہاں سبزی جاتی تھی. اب میں وہاں پر ہوں، اگر ایران سے سبزی نہ آئے، میں وہاں 24 سال رہا ہوں، ایران سے انڈے نہ آئیں، ایران سے مکھن دودھ دہی نہ آئے تو آپ کا علاقہ جو ہے نا 100 کلومیٹر ریڈیس کا وہ نہیں آپ سروائیو کر سکتا. پاکستان کے سے آٹا جایا کرتا تھا افغانستان،
اس وقت افغانستان سے آٹا پاکستان آتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں سمگلنگ ہوتا ہے ڈالر یہاں سے. پاگل ہے کوئی شخص پاکستان سے مہنگا ڈالر لے کے افغانستان میں سستا بیچے گا؟ مطلب کوئی بات کرتے ہوئے بھی یار شرم نہیں آتی کہ ڈالر یہاں سے جا رہا ہے وہاں پر. پھر گیس وہاں پر سستی ہو چکی ہے, بجلی وہاں پر سستی ہو چکی ہے. دیکھیں 2 چیزیں جب تک آپ پیدا نہیں کرتے کسی ملک کے اندر, 2 چیزیں, اور دونوں ہی پاکستان میں نہیں, اس وقت تک پاکستان میں نہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, نہ آئے گی, نہ کوئی کرے گا. نمبر 1, عدالتی نظام ٹھیک ہو. مجھے پتا ہو کہ میرے فیکٹری کے اوپر اگر قبضہ کر لیا کسی لوکل نے, یا میری فیکٹری اگر تباہ ہوئی تو مجھے عدالت انصاف دے گی. ایپل ویکسنگ کا کاروبار تھا, ایک ایگریمنٹ کیا تھا سرور کاکڑ نے وہاں پر, باہر سے فرم آئی تھی وہاں پر, میں وہاں پشین میں تھا. سب سے بہترین خوبصورت ایپل جو ہے برشور کا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ہم آربیٹریشن کہاں سے ہوگی؟ انہوں نے کہا جی عدالت میں. انہوں نے کہا نہیں, پاکستان کی عدالت تو ہم نہیں مانتے. وہ چلے گئے. انہوں نے کہا جس میں حالت یہ ہے کہ ریڈر کو میں نے پیسے دینے ہیں, پھر جج کو پیسے اس نے دے دینے ہیں, تو میں تو گیا, میری تو یہ ایک دن کرک کروا کے بیچ دے گا. تو کون آئے گا؟ جس ملک میں گزشتہ 1.5 سال سے ہائی کورٹ کے آرڈر کا, سپریم کورٹ کے آرڈر کا تمسخر اڑایا جا رہا ہو, اس میں کون آئے گا انویسٹمنٹ دینے کا؟ اس کی کسی ایک بندے کے ساتھ اس نے کاروبار کر لیا, اس نے جا کے کسی بندے کو کہا جاؤ جی اس کا ذرا سا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دو, اس نے اس کو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے, مسئلہ ختم. اس نے کاروبار کے ذریعے سے اس نے کرنا ہے. اور دوسرا پولیٹیکل اسٹیبلٹی, لوگ پرسکون ہوں, لوگ مطمئنان رکھتے ہوں, لوگ وہاں پر, یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں. آسمان سے تو نہیں آتا, ڈنڈے سے کوئی معیشت ٹھیک نہیں ہوتی دنیا میں کہیں نہیں. کرنی ہوتی نا تو میں نے آپ سے بتایا کہ یہاں بلیک واٹر ہم کرائے پہ لیتے ہیں, ہم پاکستان کو دیتے ہیں کہ جاؤ ٹھیک کرو پاکستان. انٹرو میں پاکستان کی خرابیوں کے کچھ اداروں کو ذمہ دار قرار دیا, جس میں سب کو اس میں ایک کا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا میں کا آپ نے ذکر نہیں کیا, تو میڈیا کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کی خرابی؟ دوسرا میرا تھوڑا سا لمبا سوال ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان ایک دفعہ پھر سپر پاور کی اسٹرگل کا شکار ہو گیا. ایک دور پہلے ہم نے امریکہ روس کی سپر پاور کی اسٹرگل تھی, وہ تھا. پھر وار آن ٹیرر آیا, امریکہ اور جو امریکن پراکسی تھیں اس دور میں بنی, ان کو انہوں نے جمع کیا اور ان کے ساتھ سٹارٹ کر دیا. اب پھر 2 سپر پاورز ایک ڈکلیئر نہیں ہے لیکن ایک بننے جا رہی ہیں. امریکہ اور چین کی اسٹرگل کا شکار تو نہیں ہم ہو پا رہے, یا اس کے اثرات فیل کر؟ دیکھیں پہلی بات تو آپ نے کہا کہ میڈیا, دیکھیں چودھری کے مراسی کا کوئی اتنا قصور نہیں ہوتا. چودھری پیسے دیتا ہے, مراسی گیت گاتا ہے. مراسی کا اور کام کیا ہے؟ پاکستان نے میڈیا مراسی سے آگے نہیں بڑھ سکا, اتنا ہی کام ہے اس کا. پاگ لگے رہن, جوڑیاں سلامت, ہاں جی دوبارے واسطے. اس سے زیادہ کام کیا کیا پاکستان کی میڈیا؟ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کے میڈیا کو کارپوریٹ کلچر نے خرید کے کاسٹ آف ڈیفیکشن بڑی ہائی کر دی ہے. میں نے اس دن تقریر کی تھی, بڑے لوگ چیخے تھے اس کے اوپر. 500 روپیہ جب ایک آدمی تنخواہ لیتا تھا نا, ایک بندہ, تو کہتا تھا یار نوکری جائے جہنم میں یہ کام نہیں کروں گا, یہ غلط خبر نہیں لگاؤں گا, میں ریڈی لگا کے کما لوں گا. اب 50 لاکھ روپیہ جاتا ہے, گھر ہے, گاڑی ہے, 2-3 گرل فرینڈ بھی رکھی ہوئی ہیں, یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ افورڈ کون کرے گا؟ یہ آ گیا ہوا ہے. یہ پوری دنیا میں انہوں نے یہی کیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو بندہ 1000 روپے تنخواہ لیتا, مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ میں کالم پہ لکھنا شروع کیا 2002 میں, جنوری 2002 میں, تو مجھے 1000 روپے کالم کا ملتا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جب کارپوریٹ کلچر آیا ہے, جس کو اللہ خانی صاحب نے انٹروڈیوس کیا ہے, تو آپ سوچیں کہ مجھے ایک کالم کا 40,000 روپے ملنا شروع ہو گیا. تو ایک دم 40 گنا زیادہ مجھے کیوں دیا گیا کہ کل کو جب میں یہ کہا جائے کہ اولیاء صاحب کالم نہیں چھپ سکتا تو میں نوکری نہ چھوڑوں, میں کہوں یار ٹھیک ہے, یہ 40,000 روپیہ تمہیں قربان ہوگا.
میں نے جب شکیل الرحمان صاحب سے جب لڑائی ہوئی تھی، جب میں نے جنگ چھوڑا تو میں نے کہا آپ میرا کالم کیوں نہیں چھاپ رہے؟ اس میں مجھے 1000 روپے ملتا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بڑے صاحب تو پیسے تو ملتے ہیں. میں نے کہا جی آپ کو پتہ ہے میں سول سروس کی نوکری داؤ پہ لگا کے آپ کا کالم لکھ رہا ہوں یہاں پر. بڑے صاحب 40,000 کی نوکری تو 40 کروڑ کا بزنس تباہ کرنا چاہتے ہیں. تو میڈیا تو بہت برا ہے. وہ بہت خوبصورت بات کی تھی مصطفیٰ زیدی مرحوم نے، ڈپٹی کمشنر لاہور تھے، ان کو انہوں نے آزادی کا ایک دن منایا جاتا، پریس کی آزادی. تو بڑی تقریریں شروع کی، قلم بکتا ہے تو قوم بک جاتی ہے، جسم بکتا ہے تو صرف ایک عورت بکتی ہے. تھک گئے بیچارے. اس نے کہا میں بہت دیر سے سنتا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں قلم بہت کام آتا ہے، قلم اب صرف شلوار میں نالا ڈالنے کے کام آتا ہے، کوئی اور کام اس کا نہیں رہ گیا. اور دوسری آپ کی بات آپ نے کہا کہ دیکھیں اس کے اوپر میں بڑے تفصیل سے آج سے 2 سال سے کہتا چلا آ رہا ہوں. 2019 میں پینٹاگون کی انڈو پیسیفک اسٹریٹجی آئی ہے. 2011 میں جب مجھے اسامہ بن لادن کمیشن کے سامنے بلایا گیا تھا، وہ جو ایبٹ آباد کمیشن بنا تھا، تو میری کچھ 6 صفحے کا بیان تھا کہ 2011 میں ہیلری کلنٹن نے ایک آرٹیکل لکھا تھا فارن پالیسی جرنل میں کہ the people who believe that the strength of America lies inside America are fools. Strength of America lies outside America. اور ہم اب افغانستان اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو اور ساؤتھ ایشیا کو خیر آباد کہہ رہے ہیں. Where we are going to spend our next 10 years, that is for the containment of China. 2011 میں تو میں نے کہا مسئلہ یہ تھا کہ اسامہ بن لادن کو انہوں نے مارنا ہی تھا، خواہ ڈرامے سے مارتے یا کسی اور طریقے سے مارتے، کیونکہ یہاں سے نکلنے سے پہلے ایک ہی سوال لوگوں نے پوچھنا تھا، اسامہ زندہ ہے اور تم چلے گئے؟ تو پھر انہوں نے اسامہ کو مارا، اور پھر وہ اسامہ کو مارنے کے بعد وہ وہاں گئے. 2019 میں اسٹریٹجک پلان آیا ہے پینٹاگون کا، بار بار یہاں دکھا کے بتایا کہ یہ پلان ہے. اس کے اوپر آسٹریلیا کی جو سڈنی یونیورسٹی ہے اس پر انہوں نے کمپیریزن دیا کہ یہاں کی قوتیں طاقتیں کتنی ہیں، کتنا آپ کو خرچ کرنا پڑے گا. پھر کویڈ بنایا، 4 ملکوں کا گروپ بنایا، اس میں انڈیا تھا. بدقسمتی پاکستان کی یہ ہے وہ نکل گئے تھے ہم سے، ہم خوش تھے. وہ جو کیا نام ہے اس کا جو مشہور تھنک ٹینک پاکستان میں سفیر بھی رہا ہے، اس نے کہا تھا نو آر فیلڈ ول بی فرام واگا ٹو سڈنی، آپ چلے جائیں. لیکن ہوا یہ کہ انڈیا نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا، بلکہ انڈیا ان کو رلائے نہیں کر سکا. انہوں نے اسے کہا تھا چین سے لڑو. انڈیا کو انہوں نے لداخ میں باقاعدہ خوش کر کے آگے کیا. انڈیا 1000 اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ لوز کر گیا. اور جب انہوں نے اس کو بٹھایا وہاں پر روس میں، ماسکو میں، تو چین نے کہا خبردار ذکر بھی نہ کرنا اس 1000 اسکوائر کلومیٹر کا. اور آپ اندازہ کریں کہ انڈیا نے وہ ذکر بھی نہیں کیا ایگریمنٹ میں. ان کو پتہ چلا کہ اب بڑا مسئلہ ہے. اس کے اوپر پھر مودی نے ان کو کہا کہ دیکھیں میری قوم جو ہے چین سے لڑنے کو تیار نہیں ہے، لیکن پاکستان اور تسی لڑ سکنے ہیں صحیح والا. تو اب شامت آپ کی انہوں نے براستہ انڈیا لے کے آنی ہے، کیونکہ وہ پاکستان کو ایسے ہی رکھنا چاہتے ہیں بھائی خراب تباہ حال، اور انڈیا کے ذریعے سے پاکستان کو چاہتے ہیں کہ ہم مغربی محاذ کھولیں تاکہ انڈیا مشرقی محاذ سے حملہ ور ہو اور ہم کو وہ سینڈوچ بنائیں. یہ صورت ہے. واخدا من اللہ. السلام علیکم. میرا کوشچن ہے آپ سے کہ آپ کہاں دیکھ رہے ہیں ورلڈ کا فیوچر، G7 یا برکس؟ اور G7 یا برکس کی طرف دیکھ رہے ہیں، کس طرف شفٹ ہوگا پولیٹیکل فیوچر؟ اور دوسرا مڈل ایسٹ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے. وہ اپنا کہتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو نہیں تو اماں جو ہے وہ جا کے نا حلوائی کی دکان سے مٹھائی لینے کے چلے گئے. ہم بھی G7 یا برکس اس طرف ہم کچھ نہیں کر سکتے بیٹا. ہمارا معاملہ جو ہو چکا ہوا ہے کہ ہمارے جو اقتدار پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اب ان پہ امریکہ بھی بھروسہ نہیں کر رہا. وہ کہتا ہے یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں. دنیا میں کوئی ملک ہے جہاں ڈیوڈ بلوم وائسرائے کی طرح گھومتا ہو؟ ایک ہے نا. یہ شخص کہاں تھا پہلے آپ کو پتہ ہے؟
یہ عراق میں پوسٹڈ تھا، پھر اس کے بعد لیبیا میں گیا تھا، یہ افغانستان میں شکست کھا کے نکلا تھا. جب شکست کھا کے نکلا تھا تو اس کو انہوں نے اسرائیل پوسٹ کیا تھا کہ جاؤ مزید ٹریننگ شیننگ کرو. یہ وہاں سے آیا ہے. کسی میں جرت ہے کہ نہیں ملتا ہوں میں تم سے؟ کہے آئی جی کہ میں نہیں ملتا ہوں. کون ہو تم مجھے ملنے کے لیے آئے ہو؟ یہ مسئلہ ہے ہمارا. ہم برکس کے سوچ سکتے ہیں؟ فارن آفس کہتا ہے چیف الیکشن کمشنر کو کہ تم نہ ملو، اور وہ بےغیرتوں کی طرح ملتا ہے. شرم نہیں آئی اس کو؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. یہ لاہور فورٹ میں گرانٹ مانگ رہے تھے لوگوں سے آئیں انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو ٹھیک کرے. شیش محل کی دیوار جو تھی، چھت جو تھی وہ سیگ ہو گئی تھی. امریکنس کا تھا کہ ہم کلچر فنڈ سے آپ کو دے دیں گے، لیکن اس کے اوپر ایک تختی لگے گی کہ وہ تختی جو ہے وہ ہم لگائیں گے. اور وہ ہم نے کہا کہ شاہ جہاں کی یہ تختی لگے گی. ہم نے فنڈ انکار کر دیا تھا. وزیر خان کی مسجد میں ریانسی کروکر واز ایمبیسڈر. میرے پاس تصویریں بھی اس کی موجود ہیں. دیکھنے آیا تھا کہ میرا پیسہ وہاں خرچ ہو. مجھ سے پہلے تختی بنا کے لائی تھی امریکن ایمبیسڈر کہ اس کی لگے گی. جائیں مجھے دکھائے کو بندہ وزیر خان کی مسجد میں تختی نہیں لگنے دی اس کی. تو مجھے تو پھر ٹی جی آر کالج ہی رکھنا ہے نا، کسی اور جگہ نہیں لگانا نا. جی تو وہ برکس کا چھوڑ دو. مسئلہ ہے ہم کچھ کر ہی نہیں پائیں گے. برکس میں کہاں جائیں گے ہم؟ دیکھیں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو یا تو چین کی طرف ہونا ہے یا امریکہ کی طرف ہونا ہے. امریکہ کی طرف ہونا ہے تو آپ سے پہلی ریکویسٹ پڑی انہوں نے کیا کہ افغانستان سے جنگ کرو، بس ختم. اور ہم اس کے لیے تیاری پکڑی ہوئی ہیں. آپ کے جو ہے میں نے کافی مطلب اسلامک لیکچرز بھی سنے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل. جی کافی امپریسو ہیں. تو میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ آپ نے کون سے اسلامک کورسز کیے اگر کیے ہیں تو؟ اسلامی چھوڑ دیں. جی آپ اسلامی کیا؟ میں آپ نے اسلامک کورسز اگر کیے ہیں تو کون سے کیے ہیں؟ میں اس لیے پوچھنا چاہتی تھی کیونکہ میں خود اگر کرنا چاہتی ہوں تو میں اس وجہ سے آپ سے گائیڈنس لینا چاہتی ہوں. دیکھیں میری خوش قسمتی تھی کہ میرے دادا اور میرے نانا دونوں تک مسجد کے مولوی تھے. میرا پردادا بھی، میرا پرنانا بھی، سارے. میرے دادا جو ہیں ان امرتسر کی مسجد خیر الدین کے خطیب تھے اور آج بھی ان کے دروازے پہ ان کے قبر ہے. میرے والد نے ان سے پڑھا. ہم نے کوئی مدرسے نہیں ہوتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جو پہلا دینی مدرسہ کھلا ہے شاہ ولی اللہ کے زمانے میں کھلا ہے 17 کچھ میں، ورنہ گھروں میں وہ ایک ٹریڈیشن تھی مسجد میں گھر میں تعلیم. ہمارے ہاں بھی بغداد میں بھی اسی طرح تعلیم. فلاں آج کس کا درس ہے جی؟ امام مالک کا درس ہے، امام ابو حنیفہ کا درس ہے. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ سول سروس کا امتحان ہے نا جی، یہ آپ دینے جاتے ہیں. اب تو اکیڈمیاں کھل گئی ہیں. کم از کم 100 سال تک کوئی اکیڈمی نہیں تھی. لوگ کہاں سے پڑھتے تھے؟ تیاری کرتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ ہم نے سول سروس میں جانا ہے. سب سے پہلے وہ انگریزی سیکھتے تھے. قرآن آپ نے پڑھنا ہے. آپ کو عربی نہیں آتی، آپ قرآن نہیں سیکھ سکتے. بلے شاہ کا شعر ہے نا، بلے کی جانا میں کون. میں آپ کو کہتا ہوں اس کا اردو ترجمہ کریں، آپ کہیں گے اس کا تو نہیں ہوتا، تو قرآن کا کیسے ہو جائے گا. میں ایک بہت پیارے دوست تو نہیں تعلق والے تھے، میرے ساتھ حج تھا انہوں نے کیا، ڈینمارک کے تھے. اللہ نے ان کے چہرے پہ اتنا نور رکھا تھا کہ ان کے چہرے کو ایک سیکنڈ کے لیے دیکھا نہیں جا سکتا تھا. میں نے پوچھا یہ نور آیا کہاں سے؟ کہنے لگے میں ایک چرچ میں پادری تھا. ایتھیزم کا بہت دور دارا تھا وہاں پر. تو لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے اللہ کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں. میں بائبل کھولتا تھا تو جواب نہیں ملتا تھا. بائبل میں بہت سارے سوالوں کا جواب الٹ، کیونکہ بائبل تو بعد میں تعریفات بہت ہوئیں. پھر میں نے تالمود پڑھنا شروع کی، پھر میں نے تورات پڑھنا شروع کی، جواب نہیں ملا. میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا.
مجھے جواب ملنا شروع ہوئے تو میں نے قرآن بند کر دیا. میں مصر گیا, میں نے وہاں 3 سال عربی پڑھی, مصریوں کے درمیان رہا, بولا, عربی محاورہ سیکھا. پھر جب میں نے قرآن کھولا تو مجھے پتہ چل گیا کہ کیا چیز ہوتی ہے. دیکھیں, آپ غالب کا شعر سنتے ہیں تو اتنی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. جب آپ قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کے کان میں آنسو آئیں گے. اللہ کہتا ہے کیا تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ تمہاری قرآن سن کے تمہارے دل پہ خشیت تازی نہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن کو سمجھ. فزکس بچے کو پڑھانی ہو تو اس کو 3000 کی انگریزی کی ٹیوشن پڑھتے ہیں فزکس پڑھنے. اب تو فیشن ہو گیا ہے کہ انگریزی جو ہے وہ بچوں کو گھر میں بھی بلائی جاتی ہے, اور تاکہ جی آگے جا کے اس نے کرنا ہے. میں اپنے روز لڑتا رہتا ہوں اپنے بیٹے سے, بہو سے, کیونکہ باہر نہیں جی دبئی میں اور کیا راستے کو نہیں دے ہے وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اب تو ملٹی لینگویج پڑھاؤ, لیکن بہر مشکل ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے استاد ضروری ہے, اس کے بغیر نہیں. یہ بات صحیح ہے آج کے دور میں استاد, لیکن اب تو اتنا زیادہ جو لوگ بغیر استاد کے کمپیوٹر میں ماسٹری حاصل کر لیتے ہیں دنیا میں, بڑی بڑی نوکریاں کرتے ہیں. آپ دیکھیں کیا اے لیول کے امتحان پاس کرتے ہیں بغیر اس کے. میں سول سروس کا سب سے مشکل امتحان ہے نا, کسی اکیڈمی میں نہیں ہوتا تھا. یہ اکیڈمی کا فیشن صرف 10 سال سے ہوا ہے. تو قرآن ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ تو منوپلی بنا لی گئی ہے نا کہ تم جب تک فلاں مولوی کے پاس نہیں جاؤ گے تو یہ نہیں ہوگا. ان سے پوچھ لیجئے گا, آج سے جب جس وقت اب دیوبند بنا ہے 1868 میں, بریلی بنا ہے 1887 کے 90 میں, اس سے پہلے تمہارے علماء کہاں جاتے تھے؟